अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आया करीमा की तिलावत करके मैंने अपने सारे वजूद को मुशर्रफ़ व मुनव्वर बनाया। मौला इसके हवाले से मुझे हक़ पैगाम आप तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मजलिस के अंदर जैसा कि आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, साहिब सज्जादा के चेहरे का दीदार कर रहे हैं और हज़रत फ़रीद निज़ामी साहब के चेहरे का भी दीदार कर रहे हैं और उलमाए ज़विल एहतराम के चेहरों का भी दीदार कर रहे हैं। ये उर्स पाक की मजलिस है, अदब एहतराम का लिहाज भरपूर मलहूज़ रखा जाए और जो उन्वान हमें दिया गया है उसके हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। आइए इस मजलिस के हवाले से पहले एक हदीस आपके सामने पेश करूँ। हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दें सुबहान अल्लाह, और जी लगा कर बोलें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हदीस सुनने से पहले तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुन लीजिए। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला सुबहान अल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हुज़ूर फरमाते हैं जो कोई एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जी लगा कर बोलें सुबहान अल्लाह। और आइए बुखारी की हदीस सुनिए। हुज़ूर इरशाद फरमा रहे हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फ़ी यौमिन मि'a मर्रा हुत्तत ख़तायाहु इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, रवाहुल बुखारी फ़ी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। हुज़ूर इरशाद फरमा रहे हैं जो कोई दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द करेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और से पाक की इस तकरीब से पहला पैगाम आपको ये दिया जा रहा है कि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह के ज़िक्र को शामिल कर लें। उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द किया करें। आपकी कैफियतें ये होना चाहिए मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आइए इस मजलिस की शान को मुलाहिज़ा करें और मुस्लिम शरीफ की हदीस को समाअत करें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन साक़लल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले और हदीस के नाम पर झूम के बोले सुबहान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। और फिर दीन सीखने सिखाने के लिए किसी जगह पर बैठ जाएं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जो लोग दीन की बातें सीख रहे हैं सिखा रहे हैं उनके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। रहमत व अनवार की बारिशें बरसाई जाती हैं। रब फिर फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर
اپنے پروں کا نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لو۔ فرشتے نورانی پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب فرماتا ہے فرشتوں ان کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل کرو۔ سکینہ بھی نازل کیا جاتا ہے۔ یہی تک بس نہیں بلکہ آگے سرکار فرما رہے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو لوگ زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ زمین پر حضور کی محفل سجائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ زمین پر حضور کے نام کے نغموں کو گا رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام اور کوئی وقار نہیں، لیکن ہم نے حضور کی مجلس کو کیا سجایا؟ عزیزان محترم، رب قدیر ہمارا ذکر فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تربا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تربا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ عزیزان محترم، جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے حقوق اللہ سے حقوق العباد تک۔ آج مجھے آپ کے سامنے حقوق اللہ کو بھی پیش کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی پیش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اگر اس پہ کلام کیا جائے تو ایک حق کو لے لیا جائے اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، سمجھ لیجئے اس پہ کئی صفحات کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو حقوق اللہ نظر آئیں گے۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند آواز سے اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرمائی، مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت دی، آئیے مل کر جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الغفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا اگر مکمل ترجمہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ حقوق اللہ کو سمجھے کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سرکار بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اسی کے ساتھ
نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو حج کرنا۔ یہ عبادتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ پھر ایمان کے بارے میں بھی پوچھا، سرکار نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ تمام عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو کرنا کیسے ہے یہ بھی بتایا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب عبادت کرو تو اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا یقین اتنا مضبوط نہ ہو سکے تو یہ سوچو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نزہۃ المجالس کی روایت، کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا، علی تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، علی نماز میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو اس انداز سے عبادت کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہوگا نماز سے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی نماز کا خیال رکھو۔ اور اگر نماز کا خیال نہیں رکھو گے تو قرآن نے وہ بھی بتا دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں یا نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس ویل وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو ادا تو کرتے ہیں مگر سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ روزوں کا اہتمام کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ جگہ جگہ رب نے فرمایا واتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ خذ من اموالہم خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کے تعلق سے فرمایا اتم الحج والعمرہ، حج بھی ادا کرو، عمرہ ادا کرو۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہمارے اوپر ہیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، علماء بیان کرتے ہیں اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی تو سمجھ لیجئے یہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ حقوق اللہ کی بھی اہمیت، حقوق العباد کی بھی اہمیت۔ جو حقوق العباد پتہ چلے ہیں سمجھ لیجئے وہ بھی اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چلے، نہ تو حقوق اللہ کی اہمیت کم اور نہ حقوق العباد کی اہمیت کم۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض،
इजाबत उद्दावा, इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिस। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। हुजूर ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं, 5 हक। गौर से सुनिए। पहला हक क्या है? हुजूर ने फरमाया रद्दुस सलाम। पहला हक ये है, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना। सलाम करे तो उसका जवाब देना, यह मुसलमान का हक है। और इस्लाम ने सलाम के ताल्लुक से कितनी ताकीद बताई गई है? इस्लाम ने कितनी ताकीद बताई? जगह जगह सरकार ने सलाम की अहमियत को बयान फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस हुजूर फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमहु तहाबबतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। हुजूर ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं कि जिसे करोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर ने फरमाया, अगर मोहब्बत चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाम को फ़रोग़ दो। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात बाद में शुरू करो, पहले सलाम करो। और एक हदीस में सरकार फरमाते हैं, अलबादी बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। जो सलाम में पहल करे, समझ लो वो तकब्बुर उसके अंदर नहीं, वो मुतकब्बिर नहीं। तो सलाम में पहल करो। और हम लोग जो है नुस्खे मांगते हैं, वजीफे मांगते हैं घर में खैर बरकत के लिए। हजरत साल बिन साद से रिवायत है कि एक शख्स सरकार की बारगाह में पहुंचा और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी फाइनेंशियली हालत सही नहीं है, घर में खैर बरकत नहीं है, सरकार कोई वजीफा बता दें जिसको करने से मेरे घर में खैर बरकतें नाजिल हो जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो, जब घर में जाया करो तो सलाम किया करो। कोई हो तब भी सलाम करो, कोई ना हो तब भी सलाम करो। उलमा फरमाते हैं, अरे जब कोई नहीं है तो सलाम क्यों कराया जा रहा है? इसकी तशरीह में उलमा बयान फरमाते हैं, जब घर में कोई नहीं होगा तो वहां फरिश्ते होंगे, फरिश्ते उसके सलाम का जवाब देंगे। वालेकुमुस्सलाम गोया कि एक दुआ है। और उसके बाद आका फरमाते हैं, घर में पहुंचने के बाद मुझ पर भी सलाम भेजो। अबू दाऊद की हदीस है, सरकार फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता अरुद्दु अलैहि सलाम। रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सरकार फरमाते हैं, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम भेजता है गुंबदे खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूं और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूं। आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और फिर सरकार फरमाते हैं, घर में पहुंचकर सूरह इखलास पढ़ लिया करो, सलाम करो, हुजूर की बारगाह में भी सलाम करो, सूरह इखलास पढ़ लो, अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर बरकतें नाजिल फरमा देगा। बयान किया जाता है, सरकार ने ये नुस्खा जिन्हें बताया, अल्लाह ने उनके घर में तो बरकतें नाजिल फरमाई, इस अमल की वजह से उनके पड़ोसी भी मालदार हो गए। तवज्जो इधर रखिए, उनके पड़ोसी भी मालदार हो गए। तो बहरहाल सलाम करना है।
قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور اس کے بعد سلام کرو. سلام کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن نے وہ بھی بتایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دو. اگر کوئی سلام میں کہے السلام علیکم، آپ کو جواب دینا ہے تو وَرَحْمَةُ اللَّهِ زیادہ کر دو. اگر کوئی رحمت اللہ کہے تو آپ وَبَرَكَاتُهُ زیادہ کر دو. بہرحال سلام کا رواج اپنی سوسائٹی میں عام کرو، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے تو سلام پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، نہ صرف زندوں کو بلکہ اسلام نے حکم دیا جب تم قبرستانوں میں بھی جاؤ تو اپنے مردوں کو بھی سلام کرو. کہو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو بھی سلامتی بھیجو. اور یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آئی، ارے جب ہم قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو بتاؤ یا نبی سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے، یا رسول سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو بہرحال ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق یہ ہے جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے. دوسری بات حضور نے فرمائی وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور اگر کوئی تمہارا مسلم بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. عیادت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. مسلم شریف کی ایک روایت اور سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالی ابن آدم سے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ ابن آدم کہے گا کہ مولا تو تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ رب فرمائے گا وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے بھی وہیں پاتا. عزیزان محترم، یہاں سے عیادت کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اسی حدیث میں آگے ہے رب فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا مولا تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے اور تجھے کوئی کیسے کھلا سکتا ہے؟ رب کی رحمتیں کہیں گی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے سوال کیا تھا مگر تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کا اجر میں تجھے دیتا. اسی طریقے سے پیاس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو عزیزان محترم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اس کی عیادت کی جائے. اور اگر اللہ نے آپ کو دولت و ثروت سے نوازا ہے تو جب اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ اس سے کچھ مسافہ بھی کر لیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، الید العلیا خیر من ید السفلا، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دیتے رہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو. کنز العمال کی حدیث حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو اس لیے دوسری چیز یہ پتا چلی ایک مسلم کا دوسری مسلمان پر حق یہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. تیسرا حق سرکار نے بتایا اتباع الجنائز، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. اب کیا ہوتا ہے، لوگ جنازے میں چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے تو ادھر ادھر جو ہے سائٹیں تلاش کرتے ہیں،
نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی۔ ارے یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اگر یہاں اچھوں کی نقل کر لوگے اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کی نقل کرے امتحان میں، ایگزام میں، تو اس کو جو ہے فیل کر دیا جاتا ہے، پاس نہیں کیا جاتا۔ مگر یہ اللہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں اچھوں کی نقل بھی کر لی جائے تو اللہ انہیں بھی پاس کر دیتا ہے۔ جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لوگے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب آپ نماز جنازہ کا طریقہ نہ سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ جب جنازے میں جائیں گے تو کاندھا بھی دیتے ہیں نا، کاندھا دیتے ہیں۔ جب کاندھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس میت کو ہمارے سہارے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے سہارے کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن اسے سہارا دے رہے ہیں تو ہر قدم کے بدلے اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آپ سوچئے جب وہ زندہ تھا اور اسے ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اگر اس وقت ہم اسے سہارا دیتے تو اللہ تعالی ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے۔ اور صحیح حدیثوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، ثابت ہے کہ ماں باپ کا حق تو یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے قبروں پر حاضری دی جائے۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائیے۔ اور اسی کے ساتھ آگے سرکار فرماتے ہیں چوتھا حق یہ ہے اجابت الدعوہ۔ اگر تمہیں کوئی دعوت پر بلائے، کھانے پر انوائٹ کرے، تو اب آپ اس کی حیثیت مت دیکھیے، آپ یہ مت دیکھیے یہ میرے لائق ہے یا نہیں، میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ بلا رہا ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے، آپ اس کے وہاں جائیے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سوانح اعلیٰ حضرت میں ہیں، ایک غریب بچہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، بڑے مولانا صاحب کیا آپ غریبوں کی دعوت بھی قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں کے وہاں پر بھی دعوت میں جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ہمیں بلاؤ گے تو کھلاؤ گے کیا؟ اس کی جھولی میں کچھ دال تھی اور سوکھی مرچیں تھیں۔ انہوں نے کہا یہ دال ہے، اس دال کو پکائیں گے اور یہ مرچیاں، ان مرچیوں کو اس میں ڈالیں گے اور یہی آپ کو کھلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اور خادم سے کہا ان سے معلوم کر لو ان کا گھر کہاں ہے، سب کچھ پتہ کر لیا۔ جب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت پہلے ہی سے تیار تھے اور خادم سے کہا چلو وہ فلاں جگہ ہمیں دعوت میں چلنا ہے۔ خادم بھی حیران، کہا ٹھیک ہے، لے گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے خوب اچھے طریقے سے کھانا کھایا اور اس کے بعد جب گھر واپس آئے تو خادم نے کہا حضور وہ جو دال تھی اس کا آپ کے لیے پرہیز تھا، آپ نے اسے کیوں کھایا؟ آپ نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ مجھے معلوم تھا کہ میرا پرہیز ہے، اگر میں اس کے کھانے کو نہیں کھاتا یا اس دال کو نہیں کھاتا تو اس کو ایسا لگتا شاید میرے گھر کا کھانا بڑے حضرت کے معیار کے مطابق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا میرا پرہیز ہے، لیکن میں نے صرف اس کی دل جوئی کے لیے میں نے اس کھانے کو کھایا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو نہ دکھائیں۔
ہم ہر ایک کی دل جوئی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کے یہاں دعوت میں جاؤ، اگر شوربہ ہے تو اس کو پیو نہیں، اس کو پینے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب اس کے پینے کی اجازت نہیں ہے تو کھانے کو برباد کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جتنا کھانا ہے اتنا کھائیے، برباد نہیں کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک حق اور کیا ہے؟ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کے لیے ضروری ہے وہ یرحمک اللہ کہے، جواب دے اس کا۔ عزیزان محترم، الحمدللہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے، سیکنڈ کے کچھ حصے کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری سانس رک جاتی ہے، لیکن وہ سانس پھر جاری ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی چھینک کا جواب دینے کے بعد اتنا اور کہہ لے الحمدللہ کی علی کل حال، اتنا اگر کہہ لے گا تو اللہ تعالی ہمیشہ اسے دانتوں کے درد سے بھی محفوظ رکھے گا اور اسے کانوں کے درد سے بھی محفوظ رکھے گا۔ الحمدللہ علی کل حال اتنا کہنا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا بھی جواب دینا ہی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو عزیزان محترم، اسلام نے نہ صرف انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا، اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طوائف نے کیا دیکھا ہے کہ ایک کتا ہے، کتا پیاسا ہے، زبان نکال رہا ہے۔ اس طوائف نے کیا کیا؟ اس کتے کو سیراب کر دیا، اس کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اسی عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا ایک شخص نے، ایک خاتون نے ایک بلی کو بند کر دیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو عزیزان محترم، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے جانوروں تک کے حقوق کو بیان فرمایا، درختوں کے حقوق کو بیان فرمایا، راستوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ عزیزان محترم، اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کے جسم کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ ایسا نہیں کہ آپ خوب عبادت کریں، اپنے جسم کو مشقت میں ڈال دیں۔ بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے حقوق العباد کی اسلام نے بہت تاکید بیان فرمائی ہے، بہت تاکید بیان فرمائی ہے، بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے حقوق العباد کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کون ہے غریب؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو اتنا جانتے ہیں لا درہم ولا متاع، نہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان ہو، ایسا شخص غریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، میری امت میں غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیاں لے کر آئے گا۔
لیکن جب حق والے آئیں گے تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس. پھر بھی حق والے ہوں گے، وہ کہیں گے مولا اس کے پاس اگر نیکیاں نہیں، ہمارے پاس تو گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو مولا اس کے اوپر لاد دے، اور اس کے بعد اس کے گناہوں کو ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. عزیزان محترم، حقوق العباد کے سلسلے میں ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے. کسی کا اس دنیا میں کچھ دبانا نہیں چاہیے. فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، اگر کوئی کسی کے صرف 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے دبا لے، غور سے سنو، قیامت کے دن اللہ اس کی 700 باجماعت نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 3 پیسے دبائے ہیں. اب سوچئے اگر کسی نے کسی کی 10-20 روپے دبا لیے، 100-200 روپے دبا لیے، تو مجھے تو لگتا ہے اس کی پوری زندگیوں کا نمازوں کا صفایا ہو جائے گا. اسی وجہ سے صاحب قوت القلوب نے اس بات کو لکھا کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے زیادہ تعداد میں جہنم میں نہیں جائے گا، اپنے گناہ کی وجہ سے زیادہ تعداد میں جہنم میں نہیں ہوں گے جہنمی، بلکہ انہوں نے جو دوسروں کے ساتھ گناہ کیے ہوں گے یا دوسروں کا حق دبایا ہوگا وہ گناہ ان کے اوپر لادے جائیں گے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ جنت کا بھی یہی حال ہوگا. جنت میں بھی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو دوسروں کے عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچیں گے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہوگا کسی کے معاملے پر، تو اللہ تعالیٰ اس صابر کو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں دے دے گا، اور وہ نیکیاں اتنی جمع ہو جائیں گی کہ آدمی ان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا. اور الزواجر کے اندر ہے کہ ایک اللہ والے کو ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور کہا ما فعل اللہ بکا، یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ کہتا ہے سب کچھ خیریت سے نپٹ چکا ہے، بس معاملہ یہاں آ کر اٹک گیا ہے، میں نے زندگی میں ایک شخص سے عاریتاً سوئی لینی تھی، سوئی، اور میں اسے واپس نہیں کر پایا تھا. اب اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے اسی سوئی کے بارے میں بار بار پوچھا جا رہا ہے، بتا تو نے اس کو وہ سوئی کیوں نہیں لوٹائی، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طریقے سے حساب و کتاب فرمائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب وزنی چیزوں کو تولا جاتا ہے تو ان کو ٹنوں میں تولا جاتا ہے، اور ہلکی چیز لے لیں لوہا وغیرہ کو ٹنوں میں تولا جاتا ہے، سبزی وغیرہ کو کلوں میں تولا جاتا ہے، چاندی کو گرام میں تولا جاتا ہے، سونے کو تولے میں تولا جاتا ہے، ہیرے کو سمجھ لیجئے ماشا میں یا رتی میں تولا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جو ذرہ ہے، ذرہ، کیا اس ذرے کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے کمرے میں کبھی دیکھا ہوگا سورج کی شعاعیں آئیں اور سورج کی شعاع کی روشنی میں کچھ ذرات دکھتے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں مگر ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں، ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں وہ ذرے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ذرے ہمیں دکھتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی نے کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھلائی کی ہے تو اللہ قیامت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بدی کی ہے، برا کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس کا حساب اس سے لے گا. تو اس لیے ڈرتے رہیں. آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا. حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے
مجمع الزوائد کی بھی روایت ہے۔ قرآن عظیم والفرقان حمید میں سورہ نصر جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جب یہ آیت لے کر حضرت جبریل آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اب ہمارا ظاہری زندگی کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سرکار آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان دی جائے، اذان دی گئی، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا اہل مدینہ کو جمع کر لیا جائے۔ سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے کے لوگوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، نبیوں میں مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مدینہ نے ہو سکتا ہے حضرت حسان کے انداز میں کہا ہو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو اللہ نے بڑے مراتب عطا فرمائے۔ اور حضرت جبریل نے تو یہاں تک کہا قلبت المشارق والمغارب لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، شمال و جنوب کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی دیکھا، زمین والوں کو بھی دیکھا، ولیکن لم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جیسا میں نے یا رسول اللہ آپ کو پایا ویسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے ایک نے یک بنایا۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو وہ مجھ سے دنیا ہی میں لے لے۔ پھر سرکار نے کہا میں تمہیں قسم دے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں ہی لے لے، وہ دنیا میں ہی لے لے۔ صحابہ کہنے، اور یہ معاملہ کس وقت کا تھا؟ جب سرکار کا آخری وقت تھا اور سرکار بیمار تھے۔ جب سرکار نے اس طریقے سے کہا نا تو اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئیں اور اہل مدینہ کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو گئے، اور اہل مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر سرکار نے فرمایا اگر مجھ پر کسی کا کوئی حق ہو تو اس دنیا میں ہی اس کو لے لے۔ جب سرکار نے 3 مرتبہ قسم دے کر کہا تو ایک صحابی آگے بڑھے، ایک ضعیف صحابی، ایک بوڑھے صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے حق چاہیے۔ کس چیز کا حق چاہیے؟ سرکار فلاں غزوے میں فلاں جنگ کے موقع پر مجھے نہیں معلوم کہ وہ چھڑی آپ نے مجھے ماری تھی یا اونٹنی کو ماری تھی، لیکن سرکار وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی، وہ چھڑی مجھے لگ گئی تھی، مجھے اسی کا قصاص چاہیے، اسی کا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ
اور حضرت فاطمہ کے وہاں وہ چھڑی موجود ہے، اس چھڑی کو لے آؤ۔ حضرت بلال آئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ چھڑی کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جب سارا معاملہ بیان کیا تو حضرت فاطمہ نے حسن و حسین کو آگے کر دیا، اور وہ آئے اور کہنے لگے حضرت عکاشہ سے اگر تمہیں بدلہ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہم سے لے لو بدلہ، کیونکہ میرے تعلق سے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اگر مجھے بھی چھڑی مارو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، سرکار ہی کو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں حاضر ہوں، حضرت عمر کہنے لگے میں حاضر ہوں، حضرت علی کہنے لگے حضرت عکاشہ سے کہ اگر آپ کو بدلہ چاہیے تو ہمیں مار لو، جتنی چھڑی مارنا ہے اتنا مار لو۔ لیکن سرکار نے سب کو روک دیا اور حضرت عکاشہ سے کہا عکاشہ یہ چھڑی حاضر ہے اور محمد عربی بھی حاضر ہے۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے چھڑی ماری تھی نا سرکار تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، میرا جسم برہنہ تھا، اوپر میں قمیض نہیں پہنے ہوا تھا، سرکار اس قمیض کو بھی اتار دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قمیض کو اتار دیا اور کہا عکاشہ آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ عزیزان محترم، یہ کون ہیں؟ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سب کی نظریں حضرت عکاشہ پر اور اس چھڑی پر۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، عزیزان محترم حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو پھینک دیا اور سرکار کے بدن سے چپٹ گئے اور سرکار کی مہر نبوت کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری گستاخی کو معاف فرمانا، سرکار میری غلطی کو معاف فرمانا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سرکار آپ کی شان تو وہ ہے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، سرکار یہ پلان اس لیے بنایا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو آپ کے نوری جسم سے ٹس کر لوں، آپ کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر لوں، اس لیے کہ آپ تو چمکدار ہیں ہی، اگر آپ کے جسم سے میں مس ہو گیا تو میں دنیا میں بھی چمکتا ہوا نظر آؤں گا، آخرت میں بھی چمکتا ہوا نظر آؤں گا، نہ تو دنیا کی آگ میرا کچھ بگاڑ پائے گی، نہ آخرت کی آگ میرا کچھ بگاڑ پائے گی۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تمہیں میرے جنتی پڑوسی کو دیکھنا ہو تو عکاشہ کو دیکھ لو، میرا جنت کا یہ پڑوسی ہے۔ آج اسی لیے تو کہا جاتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ عزیزان محترم، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے حقوق اللہ کی بھی بہت اہمیت ہے، حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے رہیں، حقوق العباد کو بھی ادا کرتے رہیں۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کے عرس کا یہی پیغام ہے عزیزان محترم، اور حضرت محبوب الہی نے بھی اپنی پوری زندگی کا جو آپ کا مشن تھا وہ یہی تھا، آپ نے حقوق اللہ کا بھی اہتمام فرمایا اور حقوق العباد کا بھی اہتمام فرمایا۔ مولا تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں میرے کسی طرح کی غلطی ہو اس کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔